बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, एक सीरीज़ है, मैं अक्सर उसका जिक्र अपने प्रोग्राम्स में करता रहा हूं, गेम ऑफ थ्रोन्स। वहां पर इक़्तिदार की जंग, इक़्तिदार की हवस, लस्ट ऑफ पावर क्या होती है, उसको अचीव करने के लिए किन किन कॉम्प्रोमाइज़ से गुजरना पड़ता है, और उसको मैं हमेशा टैग अलॉन्ग करता हूँ पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के साथ। आज पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में दोबारा वो प्रोसेस, वो सिस्टम, वो सियासत जिसके बारे में हर सियासतदान, हर सियासी पार्टी ये कहती है कि हमें इस सियासी सिस्टम को, इस निज़ाम को दफन कर देना चाहिए, वो उसी निज़ाम को आगे लेकर आते हैं। जी हाँ, इलेक्टेबल्स की सियासत। हर सियासतदान, सीनियर सियासतदान हो, हर पॉलिटिकल पार्टी, वो कहते हैं जी नहीं, हम लोग इलेक्टेबल्स की सियासत से बाहर निकलना चाहते हैं और हम लोग एक नई जनरेशन को सामने लेकर आना चाहते हैं। वो लोग जिसका ताल्लुक एक आम आदमी के साथ है, जिसका ताल्लुक ग्रास रूट लेवल के ऊपर है, जो एलीट में से नहीं है, हम उसको आगे लेकर आना चाहते हैं। लेकिन आज 2023 कुछ नहीं बदला इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर रोज़ उनके रहनुमा छोड़ रहे हैं और एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आके मीडिया के ऊपर और कहते हैं कि जी अब हम सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, हम सियासत को छोड़ रहे हैं, और 48 से 72 घंटों के बाद वो दोबारा रीअपेयर होते हैं और वो दोबारा सियासत के अंदर कदम रख रहे हैं। ये हैं वो हाई मॉरल वैल्यूज़, हाई मॉरल ग्राउंड्स जिसकी बेसलाइन हम लोग सियासत के अंदर सेटल डाउन कर रहे हैं। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अवाम से कि अवाम बदलेगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अवाम अब ठीक हमारे साथ खड़ा होगी, ये अवाम अब और ज़्यादा रिजेंटमेंट दिखाएगी और एहतजाज करेगी और तमाम मारे खानी, जेलों में जाना, थानों में जाना, ये अवाम भुगतेगी। और जो सियासतदान है वो करेंगे इलेक्टेबल्स की सियासत। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहा जाता था पहले ज़माने में कि किंग्स पार्टीज़ बनाई जाती हैं जी, और किंग्स पार्टी डिसाइड करेगी कि किसका शेयर कितना है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आज 2023 में फिर वही हो रहा है। आज जहांगीर खान तरीन ग्रुप, अब तो खैर वो जिना के नाम से आई बिलीव रजिस्टर होने जा रहे हैं, उनके साथ एक कसीर तादाद है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक और ग्रुप जो साथ मिल के और बड़ा होने जा रहा है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक, और फॉरवर्ड ब्लॉक वाले तो माशाल्लाह एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हुए हैं। वो कहते हैं जी पीछे सब कुछ रह गया है, अब हम लोग मिलने गए थे, बहाने ये होते हम मिलने गए थे। ये जिन लोगों को आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रही हैं, ये 3 रोज़ कबल इन्होंने कहा था हम सियासत छोड़े हैं जी, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और हम थक गए हैं इस पूरे निज़ाम से। और आज आकर ये बचाने की बातें कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं छोड़ सकते। ये सियासत का म्यार है जिन और इन लोगों के पीछे आप लोग और हम जैसे लोग चलते हैं, और उसके बाद हम ही रिग्रेट फील करते हैं कि हम किनको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद लाहौर के अंदर पिछले चंद रोज़ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, और बिलावल हाउस लाहौर जो है उसके अंदर साउथ पंजाब से रखने वाले दोबारा से एक इलेक्टेबल्स की बहुत ज़्यादा तादाद है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रही है। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर से में रिवाइव करने जा रही है, क्योंकि सिचुएशन अपेरेंटली ऐसी नज़र आ रही है कि साउथ पंजाब के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसलाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, कर्टसी इलेक्टेबल्स जो हैं। -1 फार्मूला पीटीआई से कहा यह जा रहा है कि जी वो फार्मूला अब आखिरी मनाजिल पर है और बहुत शॉर्टली उसकी जिस तरह एक्सपेडाइट करना है वो एक्सपेडाइट हो जाएगा। प्रोग्राम के पहले इस पे बात करते हैं। एमफुल मुझे ज्वाइन किया है मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब ने, आप सीनियर रहनुमा हैं JUIF के। मेरे साथ हैं मुस्तफ़ा महमूद, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइज को आप हेड करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुफ्ती साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। ये जो लाहौर के अंदर और बिलखसूस
اس وقت کی جو صورتحال ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد کوئی رہنما آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, ایک اسکرپٹ پڑھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میں چھوڑ چکا ہوں سیاست بھی, میں نے پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑ دیا. پھر 2-3 دن بعد وہ اپیئر ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر اور کہتے ہیں جی ہم پاکستان کو بچانے کے لیے واپس آ گئے ہیں. سر یہ کیا چل رہا ہے, یہ کس طرح یہ پورے پروسیس کو لے کر چلا جا رہا ہے؟ مفتی صاحب سے جی ہم کنیکٹ کر رہے ہیں. مصطفیٰ کے پاس میں چلتا ہوں. مصطفیٰ مجھے بتائیں, آصف علی زرداری صاحب لاہور کے اندر ہیں اور بہت ایکٹیولی چیزوں کو لے کر چل رہی ہیں, بہت الیکٹیبلز ساؤتھ پنجاب سے رکھنے والے آپ لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کافی لوگ ملنے آئے ہوئے تھے. کیا چل رہا ہے؟ پیپلز پارٹی ریوائیو کر رہی ہے پنجاب کے اندر اور اسپیسیفکلی ساؤتھ پنجاب میں؟ منصور, بہت سارے جو لوگ ہیں جو جب پی ٹی آئی کی جب پی ٹی آئی سے پارٹی اوپر گئی تھی ان کے 2012-13 کے پیریڈ میں, تو بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ چھوڑ کے آئے تھے پی ٹی آئی میں. آپ ان کی ٹاپ لیڈرشپ دیکھ لیں, ان کی کیبنٹ کی لسٹ نکال لیں, میرے خیال میں آدھی کیبنٹ کے قریب تو شاید پیپلز پارٹی کے لوگ ہوئیں گے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں آئی تھنک وہ they're only there for the good times. تو جب حالات اچھے ہوتے ہیں کسی سیاسی جماعت کے تو ان کو وہاں پہ فائدہ نظر آتا ہے, وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. جب اس کے حالات نیچے جاتے ہیں تو وہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں. ہر پارٹی کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو آپ کی کور بیس ہے, جن لوگوں نے اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے, وہ فاؤنڈیشن ہونی چاہیے آپ کی پارٹی کی. انفارچونیٹلی جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ ان کی فاؤنڈیشن ہی اس طرح کے لوگوں سے بنی ہوئی تھی جن لوگوں نے پہلے دوسری پارٹیز کو چھوڑا تھا, اب ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. بالکل. لیکن مصطفیٰ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, دے آر دیر فار دا گڈ ٹائمز. اگر یہ چیز کا انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں کو ہے, ہم لوگوں کو ہے, تو پھر کیوں وہ لوگ جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے اس وقت اچھے وقت میں پی ٹی آئی چلے گئے, آج پی ٹی آئی پہ مشکل وقت آ گیا, وہ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اونلی فار دا سیک آف پالیٹکس؟ منصور, ایک تو آئی تھنک ہمارا جو پالیٹکس ہے اس میں صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, اس میں کئی سارے مسئلے ہیں جو ہمیں ایڈریس کرنے چاہیے, جو ملک کے لیے اور ہماری فیوچر پالیٹکس کے لیے بہت بہتر ہوئیں گے. لیکن اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو جس طرح ہمارا ایکسڈس ہوا تھا, جس طرح لوگ چھوڑ کے گئے تھے سینٹرل پنجاب میں خاص طور پہ, تو وہ ایک جو بہت بڑا جو ایک ویکیوم آ گیا تھا پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی لسٹ میں, وہ تو فل ہوئے گا آخر کار. اب یہی اگر سندھ کے لوگ آنا چاہیں پی ٹی آئی کے, تو obviously you won't have space. I mean People's Party won't have space. تو I think it's very natural that if you have an area جدھر آپ کے پاس candidates یا weak ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ تو it's very natural کہ کوئی بھی political party اس کو fill کرنا چاہے گی. And obviously دیکھنا چاہیے کہ کون آ رہا ہے آپ کے پاس. پی ٹی آئی میں صرف برے لوگ نہیں تھے, اچھے لوگ بھی تھے. کچھ ہمارے پاس جو چھوڑ کے گئے تھے پہلے واپس آ گئے تھے, کچھ اگر اب اچھے لوگ آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن obviously ہر کینڈیڈیٹ کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے, نہ صرف اس کے ووٹ کے حساب سے but also his character. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ؟ اچھا مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ اوکے. اچھا میں ذرا جب تک کنیکٹ کرتی ہے, مصطفیٰ یہ میں ذرا تھوڑا سا پنجاب کو اگر ڈسکس کرنا چاہوں, لیٹس ڈیوائڈ پنجاب انٹو 3, ساؤتھ, نارتھ اور سینٹرل. اپیرنٹلی اس وقت جو بال گیم آپ لوگوں کے حق میں ہے وہ ساؤتھ پنجاب کی ہے. آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ محاذ ایک صوبہ یہ لے کر پی ٹی آئی بھی سامنے آئی تھی کہ جی ہم صوبہ بنائیں گے اینڈ آل دیٹ, اور خیر اس کے بعد جو کچھ ہوا, سیکریٹریٹ بنا, کتنا افیکٹو تھا, یہ سارے کوسچن مارکس تھے. آج ساؤتھ پنجاب کے اندر آپ لوگوں کی اپیرنٹلی لگ رہا ہے پیپلز پارٹی ریوائیو ہونے جا رہی ہے. سینٹرل اور نارتھ کے اندر لوگ شاید اتنے ایکسیپٹیبل نہیں ہے فار دا پی ایم ایل این. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پورے سینیریو میں پیپلز پارٹی نارتھ اور سینٹرل کے اندر کیسے ریوائیو ہو سکتی ہے یا ہو پائے گی؟ جی مفتی صاحب ہو گئے جی, آگے ہمارے ساتھ. جی مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟
میرے مصطفیٰ محمود اور مفتی کفایت اللہ. مصطفیٰ, میں آپ کے لیے سوال چھوڑ گیا تھا. پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کے لیے اپیرنٹلی جو وائبل چیز ہے وہ ساؤتھ ہی ہے, سینٹرل ساؤتھ جو پنجاب ہے. سو پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں تو نارتھ اور سینٹرل کے لیے کیا ویو دیکھ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ آپ کتنا ریوائیول پیپلز پارٹی کا اسپیسیفکلی ان دو سائٹس پر دیکھ رہے ہیں؟ ساؤتھ کا تو وی کین انڈرسٹینڈ چیزیں کافی بہتر اپیرنٹلی نظر آ رہی ہیں. منصور, obviously طاقت تو عوام کے پاس ہے, جس کو عوام ووٹ دے گی وہی اسی کے کینڈیڈیٹس جیت کے آئیں گے اور گورنمنٹ بنائیں گے. پیپلز پارٹی کے لیے انفارچونیٹلی پچھلے کئی سال سے ہماری پارٹی کے جو ہے ایک نیگیٹو پرسپشن گئی تھی, لیکن اب جس طرح چیئرمین بلاول صاحب نے اور یہ فارن منسٹری آ کے انہوں نے سنبھالی ہے اور آئی تھنک کافی ایک پازیٹیو ان کا امیج بنا ہے, تو آئی ایم شیور کہ ود دس اور جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا پارٹی اپنی بھی حکمت عملی پہ کام کرے گی. تو امید یہی ہے کہ سینٹرل میں چلیں, اگر یہ جس طرح دوسری بڑی جماعتیں ہیں ان کی جیسی پوزیشن اگر نہ بھی ہوئی تو پہلے سے بہت بہتر ہونی چاہیے. بہت بہتر. مفتی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. مفتی صاحب, یہ جو روز لوگ چھوڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور ایک سکرپٹ پڑھتے ہیں اس کے بعد چھوڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی اب ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑ رہے ہیں, پھر 2-3 روز بعد وہ پھر سکرین کے اوپر نظر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم عوام کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑ سکتے. یہ سب کچھ کس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ قاضی صاحب, یہ سائنس کا ایک قانون ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو ایک موقع تھا کہ جن پارٹیوں سے یہ لوگ جا رہے تھے وہ نفسیاتی مریض بن رہے تھے اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہیوی ویٹ پہلوان آ رہے ہیں. تو وہ لوگ جس گھر سے آئے تھے اسی گھر کو واپس جا رہے ہیں. جس شدت کے ساتھ آئے تھے, یعنی آپ فٹ بال پھینکتے ہو نا, جس شدت کے ساتھ دیوار پر, اسی شدت کے ساتھ وہ واپس آئے گا نا, تو وہ اس طرح تو واپس آ رہے ہیں. ٹھیک, لیکن یہ ہماری سیاست کی اچھی روایت نہیں ہے. یہ ہماری سیاست کی بیمار روایت ہے, یہ صحت مند نہیں ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک. جن لوگوں کے بیانات کی تذبذب ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اندرون میں وہ کچھ خواہش رکھتے ہیں اور کوئی چیز ان سے کھوئی جا رہی ہے تو وہ اپنے بیان بدلتے رہتے. اب ظاہر ہے کسی آدمی کو تو عمران خان کی جگہ لینا ہوگا. عمران خان کی مستقبل جو ہے وہ تو اندھیرے میں نظر آ رہا ہے. اب یہ لوگ جو عمران خان کے قریب تھے, ان میں سے ہر ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ میں اس کی جگہ لے لوں اور میں عوام کے لیے بھی قابل قبول ہو جاؤں اور میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہو جاؤں. اس کے لیے ایک دن اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا, اگلے دن اعلان ہوتا ہے کہ نہیں آدھا چھوڑا آدھا نہیں چھوڑا, اگلے دن اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہم ایکٹو کردار ادا کریں گے اور نون پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے. یہ دراصل میں وہ اندر کی ہیجانی کیفیت ہے جو اقتدار کی ان کو تڑپ کر رہی ہے. ان لوگوں کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی, ان کو بتایا جاتا ہے تو اس طرح وہ بتاتے ہیں. پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں, اب یہ کہنا ہے کہ نہیں اپنے آپ میں سیاست کر رہا ہوں. یہ مختلف ڈرامے ہوتے ہیں نا, اس میں اندر ہدایت کار ہوتے ہیں. تو وہ بلبلے کی ایک بات بہت مشہور ہوئی ہے کہ وہ محمود نامی آدمی سے جب کہا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا آپ نے بھائی, تو وہ کہتے ہیں میں نے وہی کہا ہے نا جو لکھا ہوا تھا, جو لکھ کر ہمیں دیا تھا تو وہی کہہ رہے ہیں. ان کو لکھ کر دیا جاتا ہے اور وہ بولتے ہیں یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ حقیقی سیاست نہیں کرتے ہیں, یہ مصنوعی بلبلے ہیں. لیکن مفتی صاحب نظر آئیں گے اور ختم ہو جائیں گے. مفتی صاحب آپ نے بڑی ہی اچھی بات کی. اگر یہ سب کچھ ایسا ہے اور سب کچھ سکرپٹڈ ہے, اور جس طرح بھی آپ پہلے فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ نہ عوام کو قابل قبول ہوں گے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو, تو پھر یہ اس سسٹم کا بار بار حصہ کیسے بن جاتے ہیں اور ان کا نام الیکٹیبلز کے نام سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ الیکٹیبلز ہیں, ان کے بغیر سیاست نہیں چل سکتی. نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ سیاسی خانہ بدوش ہیں. یہ خانہ بدوش وہ لوگ جسے تم کچی کہتے ہیں نا, وہ بکریاں چراتے ہیں. وہ آج یہاں ہوتے ہیں, گرمی کے زمانے میں وہ چلے جاتے ہیں ٹھنڈے علاقے سے وہ کوچ کر آتے ہیں اور گرم علاقوں میں وہ جاڑا گزارتے ہیں. یہ سیاسی خانہ بدوش ہیں اور یہ ایوب خان کے زمانے سے اس علاقے میں پائے جاتے ہیں. یہ چند لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم حقیقی سیاست کر نہیں سکتے.
इन लोगों को इशारा होता है कि आपने वो डब्बे में बैठना है जो पीले रंग का है, तो पीले रंग में डब्बे में बैठ जाए। फिर कहा जाता नहीं, अब पीले रंग की आप तारीफ कर रहे थे, अब आपने नीले में बैठे, तो ये नीले में बैठ जा रहे हैं। एक बहुत दिलचस्प कहावत आपको सुनाऊं। एक आदमी अपने मालिक के साथ खाना खा रहा था, उसके सामने बैंगन की सब्जी पड़ी हुई थी, तो उसने कहा ये बैंगन तो बहुत अच्छी सब्जी है और ये तो बहुत मजेदार है। तो उसने कहा जी इसीलिए तो इसके सर पर जो अल्लाह ने ताज रखा है ना, ये तो बहुत मजेदार है। तो थोड़ी देर के बाद उस आदमी के मुंह में एक ऐसा बैंगन आया जो कड़वा था, तो उसने बैंगन की बहुत ज्यादा वो गिबत की, ये गलत चीज है, ये तो नहीं पकना चाहिए था। तो उसने कहा जी इसलिए तो इसके अंदर ये डंडा दिया हुआ है ना। तो उन्होंने कहा भाई अभी आपने कहा डंडा है, अभी आपने कहा ये ताज है। तो उसने जवाब दिया मैं बैंगन का नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने मालिक का नौकर हूँ। बिल्कुल सही। ये अपने मालिक के नौकर है, इन लोगों को सियासी फिगर के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। उस वक्त हकीकी सियासत न आएगी काजी साहब, जब तक ये लोग खत्म नहीं होंगे और इनका किरदार जीरो नहीं होगा, उस वक्त उन्हें ये खाना बदोश है। आवाम की राय को दबाने के लिए ये चले जाते हैं, कोर्टों की तरफ बैठ जाते हैं। इनसे जान खलासी होगी तो हमारी तभी आगे जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुस्तफ़ा। जो अभी मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब फरमा रहे हैं, नंबर 1 डू यू एग्री ऑन दैट, और नंबर 2 ये जो कौमी इत्तफ़ाक़े राय है, ये बड़ा एक मुश्किल लफ्ज़ है और उसके ऊपर अमल दरामद शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये सियासत के लिए इस वक्त ज़रूरी है या मुल्क के लिए ज़रूरी है? क्योंकि आजकल ये भी एक बड़ी सिचुएशन चली हुई है कि जी नेशनल कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। मुझे नहीं पता किस चीज़ पे नेशनल कंसेंसस डेवलप होना है, लेकिन क्या ये सियासत की रिक्वायरमेंट है या मुल्क की रिक्वायरमेंट है? मंसूर, एक तो मुफ्ती साहब से मैं एग्री करता हूं, लेकिन हमें मसाइल का भी पता होना चाहिए कि इस तरह के लोग या इस तरह के जो हालात है हमारी सियासत में, वो एग्जिस्ट किस वजह से करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हमारा स्टेट होता है या जो गवर्नमेंट होती है, उसके पास ताकत बहुत ज्यादा होती है और वो अपने हर मुखालिफ के खिलाफ वो ताकत इस्तेमाल करती है। मुझे 3 इलेक्शंस मैं खुद लड़ चुका हूं, मेरा तीसरा टेन्योर है एज एमएनए, और मेरा ये पिछले 1 साल को अगर आप बाहर निकाल दें तो मैं 3 दफा ऑपोजिशन में रहा हूं। तो आई नो फर्स्ट हैंड के किस तरह की विक्टिमाइजेशन होती है पॉलिटिकली आपकी आवाम के साथ और आपके हल्के में। तो ऑब्वियसली जब पुलिस सिर्फ गवर्नमेंट की सुनेगी, जब डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट जिधर चाहेगी वहां पे होएगी, जब स्कूल सिर्फ वहां पे बनेंगे जहां गवर्नमेंट चाहेगी, तो ऑब्वियसली लोगों मेजॉरिटी के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। एक टेन्योर लोग ऑपोजिशन में गुजार लेते हैं, उसके बाद लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको आवाम को भी जवाब देना है। और क्योंकि हमारी सारी डेवलपमेंट इसी आपके लेजिस्लेचर के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि नहीं होना चाहिए। मुहज़्ज़ब ममालिक में इस तरह की चीजें इसलिए नहीं होती बिकॉज वहां पे पावर्स बहुत डिवॉल्व्ड है। वहां पे अगर रहीमियार खान में अगर मेरा सादकाबाद में मेरा हल्का है, तो वहां पे जो उधर डेवलपमेंट होनी है वो हर हाल में होएगी, वेदर आई एम देयर और नॉट, मेरी जगह कोई और भी आ जाए। तो क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के हालात नहीं है, इसलिए हमारे ये वाले मसाइल सामने आते हैं। तो आई कंप्लीटली एग्री, मुफ्ती साहब से भी मैं एग्री करता हूँ। मैं पहले भी यही कहता कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत डीप डिस्कशन है कि इसकी किस वजह से ये हालात पैदा होते हैं। बाकी जो आपने कहा मुल्क के लिए जो है हम सबको या सबकी सोच एक पेज पे होनी चाहिए, सबकी ख्यालात एक जैसे होने चाहिए। कुछ चीजों में बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। उसी वजह से आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक वो सोच आपको देती है जिसके अंदर रह के आपने काम करना होता है। यही आपके कानून और कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपको बताती है कि एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप कर्जा नहीं ले सकते। एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा अगर आपने कर्जा लिया तो उसको अपने पास किस तरह कराना है। एक जितने आपके पास पैसे हैं आप उतने खर्च करोगे, क्योंकि अगर सियासतदान के ऊपर आप छोड़ दें, सियासतदान तो कहेगा हर एमएनए का हल्के में एक मोटरवे होनी चाहिए। बिल्कुल, यू नो देयर आर सम थिंग्स दैट नीड टू बी गवर्नड। और जहां तक बात है जिस तरह पीटीआई जिस तरह इन्होंने स्लैंडर में इन्वॉल्व हुए हैं ये, और इन्होंने जिस तरह के लोगों पे तोहमतें और इल्जामात इन्होंने लगाना शुरू कर दिए थे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में और स्लैंडर में एक बड़ी फाइन लाइन है। बिल्कुल ठीक है, वैलिड पॉइंट। मुफ्ती साहब, 2 चीजें, एक तो कल हम देख रहे थे परवेज खटक साहब ने एक 53 सेकंड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं, और आज सबसे बड़ी न्यूज ये थी उस्मान बुज़दार साहब ने भी छोड़ दिया पीटीआई। सर, उस्मान बुज़दार को क्या ज़रूरत पड़ी थी? इमरान खान के वसीम अकरम प्लस थे, वो वज़ीर आला पंजाब रहे, बड़े इमरान खान साहब के फेवरेट, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई या किस किस्म का प्रेशर उस्मान बुज़दार पे आया होगा तो उन्होंने कहा जी मैं भी छोड़ रहा हूँ, मतलब मैं छोड़ दिया अब सियासत?
یہ مقافات عمل ہے نا، کل پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ سے یہ لوگوں کو چھڑا رہے تھے، تو وہ لوگ تو نفسیاتی مریض بن گئے تھے، ایک ایک آدمی جا رہا تھا، یہ خوشی منا رہے تھے. اب وہی لوگ جا رہے ہیں نا. عربی میں ایک مقولہ ہے، کما تدین تدان، جس طرح کرو گے اسی طرح ہی بھرو گے. ایز یو سو شڈ یو ریپ. تو اب آج عمران خان کو وہی لاحقہ و سابقہ عرض ہے. میں ایک شعر کے تائید سے آپ کا اس سوال کا جواب بھی معید کرنا چاہتا ہوں. وہ شاعر کہتا ہے، اب کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ٹھیک بالکل صحیح. اچھا مصطفیٰ، میں بریک پہ جانا ہے اس سے پہلے ایک سوال میں آپ سے کرتا رہا ہوں. یہ جو اس وقت الیکٹورل پالیٹکس ہے، ایک سخت اور مشکل سوال ہے. میں آئی ریئلی وانٹ کہ ہم اس کے اوپر ایک بڑی کینڈڈ، کیا اس کے اندر سے واقعی پاکستان تحریک انصاف مائنس ہو چکی ہے، دروازے بند ہو گئے ہیں، اور ہم گوئنگ فارورڈ نہیں دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کو اس کرنٹ سینیریو میں فار 5 years for 10 years؟ کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ منصور، طاقت تو عوام کی ہوتی ہے، جس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے وہ تو ان کا حق ہے اور وہ ان کو ووٹ دیں گے. باقی جہاں تک بات ہے کہ اگر ہم بین کر دیں پی ٹی آئی کو، اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر وہ والی فرسٹریشن کہیں نہ کہیں تو جائے گی. پیپل ہو ڈونٹ لائک دا اسٹیٹس کو، یا پیپل ہو ڈو ناٹ لائک اینی ادر پارٹی، تو وہ فرسٹریشن نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے. نا whether that frustration gets channeled into something constructive یا something destructive، وہ تو ٹائم ہی بتائے گا. تو جس طرح خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں، آپ لوگ کیونکہ حکومت میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کل عدم کر دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، یہ ایک دہشت گرد تنظیم، سیاسی جماعت ہے. ڈو یو ایگری آن دس؟ منصور، وہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایویڈنس کیا ہے، کس طرح کی پلاننگ ہوئی تھی، کیا ہوا تھا. آبویسلی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ قانون توڑو، آپ ملک میں اس طرح آگ لگا دو اور آگے کچھ اس کا کوئی ریپریکشن نہ ہو. تو وہ تو کورٹ نے اور ججز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس حد تک انہوں نے قانون توڑا ہے، کیا ایویڈنس ہے گورنمنٹ کے پاس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس. لیکن پوائنٹ تو اسٹل ریمینز کہ اگر ان کی سپورٹ ہے اور وہ فرسٹریٹ، اگر ان کا جو ووٹر ہے، جو بھی ان کا سپورٹر ہے، جو اسٹیٹس کو یا جو کرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے علاوہ ان سے خوش نہیں ہے، وہ ایک دم ان کی طرف تو نہیں چلا جائے گا، اس کی فرسٹریشن تو بڑھے گی. وہی اگین لائک آئی سیڈ کہ اس کی کس طرح چینل کرتے ہیں. مفتی صاحب، جو مصطفیٰ ابھی بات کہہ رہے ہیں، مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس وقت اس پوری سچویشن جس سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی سیاسی حل ہے، اس کا کوئی قانونی حل ہے، یا جس طرح وہ جو پہلے بات ہوتی ہے کہ جی قومی اتفاقی رائے ہونا چاہیے، کیا وہ حل ہے؟ اور یہ حل کیسے نکل سکتا ہے؟ منصور قاضی صاحب، حل بالکل موجود ہے. ہم اسی زمانے کے لوگ ہیں، پرانے زمانے کے تو نہیں ہیں. حل ہوتا ہے تھوڑا سا، یہ 9 مئی کے بعد سے کچھ حالات تبدیل ہو گئے ہیں. پہلے بھی حل موجود تھا اور بعد میں بھی حل موجود ہے. اب بھی میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے حل بتاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے وہ قوم تک وہ آواز پہنچے، اس کا عمل ہو جائے. ایک واقعہ ہو گیا، ایک سانحہ ہو گیا، ایک حادثہ ہو گیا 9 مئی کو. اب اگر عمران خان اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ حال ہے کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے اور میں اس کی معافی مانگتا ہوں. تو یہ معمول پہ آ جائیں گے. ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو بین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. -1 بھی نہیں ہوگا، -10 بھی نہیں ہوگا. یعنی انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی کہ بھئی مجھے یہ اندازہ نہیں تھا، یا میں اتنا کہنا اتنا آپ آؤ، لوگ زیادہ آئے، یا وہ جذباتی ہو گئے. تو اب انہوں نے ایک معافی مانگنی ہے قوم سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو پھر یہ عام طور پر معمول کے مطابق اپنی سیاست کریں گے اور کوئی نئی بات نہیں ہوگی. لیکن میں جس عمران خان کو جانتا ہوں، اس کے مزاج کو جانتا ہوں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہو سکے گا. جب ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا تو پھر کچھ دن آپ لوگ صبر کرو تاکہ جرم اور اس کی نوعیت معلوم ہو جائے، عدالتیں فیصلہ کر لیں اور 9 مئی کے کردار کو کیفیت کردار تک پہنچا دیے جائیں. تو میرا خیال ہے پھر ڈائلاگ ہوں گے. وہ ڈائلاگ الیکشن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈائلاگ امن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور کمپریہنسو ڈائلاگ ہو سکتے ہیں معیشت کے لیے کہ معیشت کو اور سیاست کو الگ کر دیا جائے. معیشت اپنی جگہ پر مستحکم رہے گی اور اس کے خط و خالتے ہو جائیں گے، اور سیاست میں کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا.
تمام باتوں کا حل ہے، لیکن اس وقت ذرا بے یقینی کی کیفیت. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب، آئین پاکستان کی ابھی پہلے بات ہو رہی تھی اور وہ ایک سوچ دیتا ہے، اس کی بات ہوئی. آئین پاکستان پہ عمل درآمد کرنا ہے، بہت ضروری ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو آبویسلی آئین کی پامالی ہوتی ہے، آئین مترادف سمجھا جاتا ہے کہ جی بہت غلط ہو رہا ہے. سر، اس سارے سینیریو میں آپ کو بھی پاکستان کی سیاست کا پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. سر، کنگز پارٹی کا جو کانسیپٹ ہے، جو آج کا نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج کی تاریخ تک وہی لوگ، وہی الیکٹیبلز. اب اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی 3 گروپس ہیں. ایک جہانگیر خان ترین گروپ جو جناح کے نام سے میرے خیال میں شاید رجسٹرڈ ہونے جا رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ، اور ایک پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک. اور یہ اب کنگز پارٹی ہیں، کیونکہ اب شاید یہ فیصلہ ہے کہ جی تمام کو آگے لے کر آنے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح مینڈیٹ نہیں دینا. تو سر، فیصلے تو پھر بھی آپ اور میں تو نہیں کر پا رہے، فیصلے تو کہیں اور ہی ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آئین پاکستان میں کوئی چیزیں سے وہ آئین خاموش ہے نا، تو اس سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ یہ جو ہمارا آئین ہے یہ 73 میں بنا تھا، اور اس سے پہلے ایوب خان کے زمانے کے اندر یہ ایکسرسائز ہو گئی تھی یہ سیاسی خانہ بدوشوں کی. تو ایک جملہ اگر آئین کے اندر آ جاتا کہ کوئی آدمی اپنی پارٹی نہیں چھوڑے گا، اور اگر وہ چھوڑے گا تو وہ 10 سال تک انتظار کرے گا، کہیں دوسری پارٹی میں شامل نہیں ہوگا، تو اس سے کچھ روک تھام تو ہو جاتا. لیکن اس طرح ہوا نہیں. اب آئین خاموش ہے. اب جب خاموش ہے تو یہ الیکٹیبل کی اصطلاح بھی آ گئی ہے، اور یہ گروپنگ بھی آ گئی ہے، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، اور ہینگنگ پارلیمنٹ آگے آ جائے گی. ہینگنگ پارلیمنٹ میں طاقتور لوگوں کا فائدہ ہے، عوام کا فائدہ نہیں ہے. وہ سیاسی استحکام نہیں ہوتا اس کے اندر، اور جب بھی چاہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے، دوسری طرف لے جایا جائے تو وہ جیت جائیں گے. تو یہ رسا کشی رہے گی اپوزیشن میں اور حکومت کے درمیان میں. یہ بہت غلط روایت ہے. عوام کو اتنا اختیار دینا چاہیے کہ وہ کسی کو اکثریت دے دیں، اور اکثریت نہیں ملتی تو اسمبلی کو دوبارہ ڈیزالو کرنا چاہیے. ڈیزالو کرنے کے بعد لوگوں سے پھر کہا جائے بھائی آپ کی جو رائے آئی ہے وہ مبہم ہے، اس میں فیصلہ نہیں ہوتا، سیاسی قوت وہ سامنے نہیں آئی، تو دوبارہ اسمبلی کو چھوڑ کر لوگوں کے پاس جایا جائے، اور لوگ ایک ایسا فیصلہ دیں کہ جو کسی ایک جماعت کی واضح اکثریت ہو، اور وہ بلیک میلنگ میں نہ آئے. اور 5 سال وہ ایسے فیصلہ کرے ٹھوس بنیادوں پر تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. بلیک میلنگ نو ابھی حکومت گئی ہے، صبح گئی ہے، شام گئی ہے، وہ ناراض ہو گئے، یہ ناراض ہو گیا. اس بلیک میلنگ سے آزاد پارلیمنٹ کو وجود میں آنا چاہیے، اور وہ ٹھوس فیصلہ کرے تو انشاءاللہ ہماری قسمت سدھر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز جس طرح ابھی آپ نے بتایا، بڑا میرے خیال میں یہی ہے، یہ جو خانہ بدوشوں کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، سر آپ کو پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، اس نظام کو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پسند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام خانہ بدوش ہر حکومت کا حصہ بنتے رہے تھے، بنتے رہے ہیں اور بنتے رہیں گے. تو پھر کس نظام کو بدلنے کی آپ اور میں بات کر رہے ہیں؟ کون سا نظام، کون سی جمہوریت، کس طرف؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں معافی چاہتا ہوں، اس میں کچھ نام آئیں گے نا جواب کو سمجھانے کے لیے. خانہ بدوش ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی ضرورت، نہ عوام کی ضرورت ہے. یہ سیاسی خانہ بدوش اس پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے نمبر کم ہوتے ہیں، اور وہ نہ اپنے نمبر بڑھا کر سیاسی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں اقتدار کی، تو وہ ان کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. اب میں مثال دوں گا، میری بات سے کسی کو دل آزاری ہوتی ہے تو معافی چاہتا ہوں. اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے. اگر ان کی کارگزاری ٹھیک ہے تو ان کا آئندہ بھی بڑی جماعت ہونا چاہیے. لیکن محترم آصف زرداری صاحب اس بنیاد پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین گروپ کا ان سے اتحاد ہو جائے یا انضمام ہو جائے تو ان کا ہجوم بڑھ جائے گا نون سے، اور نون کا وزیر اعظم نہیں آ سکے گا، زرداری صاحب کو وزیر اعظم آ جائے گا. ٹھیک. اب یہ حقیقی بات تو نہیں، یہ غلط بات ہے. ہم نے ویلکم کر دیا، ہم سیاسی جماعت نے ویلکم کر دیا خانہ بدوش کو، ان کی اہمیت تو بڑھ گئی ہے. بالکل ایسے. اب وہ آئندہ 5 سال کے لیے پھر اپنی اہمیت بنائیں گے. پھر کسی اور آدمی خواہش ہوئی کہ میری حکومت آنی چاہیے، میرا وزیر اعظم آنا چاہیے، اور اس چیزوں کو وہ نظر انداز کرتا ہے.
یہ نظر انداز کرتے کرتے 75 سال کے ہو گئے، ہمارے اندر سیاسی بالغ نظر ہی نہیں آئی. ہم نے اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے کہ نہیں بھئی آپ کے ذریعے سے میں اقتدار میں نہیں آنا چاہتا، میں حقیقی بنیادوں پر آنا چاہتا ہوں. یہ الیکٹیبل کی اصطلاح یا خانہ بدوش کے لوگ سیاسی موت مر جائیں تو حقیقی سیاست آگے آئے گی. جب یہ حقیقی سیاست آ جائے گی تو ہم اس قسم کے مسائل سے دو چار. بالکل ٹھیک ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا، ویری گریٹفل. ناظرین، فوقی صاحب نے چند روز قبل سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا جی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. اس کے 3-4 روز بعد ہم نے دیکھا کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ملنے گئے. ان کے ساتھ عمران اسماعیل صاحب تھے، سابق گورنر سندھ، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما جو انیشلی جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا، ان میں سے ان کا تعلق ساتھ محمود مولوی صاحب تھے. اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی اور جس کے اندر جو فواد چودھری نے بات کی، لیکن اپیرنٹلی ایک ایسی ویو پورے ملک کے اندر آئی کہ جی شاید یہ کسی کی ایما پر گئے، یہ کسی کی ایما پر ملے اور اب کوئی 24-48 گھنٹوں کے اندر کوئی سچویشن سامنے آئے گی. آئی ایم ویری گریٹفل. مجھے اس وقت جوائن کیا ہے محمود مولوی صاحب نے، سابق رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا سر. سر مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دینا اور اس کے بعد یکدم متحرک ہونا، اس کو آپ کیسے لنک کر رہے ہیں؟ کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگوں کو کہا گیا، کہیں سے اشارہ ملا تو آپ لوگ جا کے شاہ محمود صاحب کو ملے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. اس کی وجہ دیکھیں، ہم شاہ محمود قریشی صاحب سے ایز اے پولیٹیکل میں کہوں گا ڈائلاگ کے لیے گئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے، عمران اسماعیل کے اور عامر کیانی کے بڑے پرانے تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم شاہ صاحب سے ملتے ہیں، ان کا ویو لیتے ہیں، اور ان سے ڈسکشن کافی لمبی رہی. کوئی 45 منٹ ہم نے ان سے ڈسکس کیا. اور دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑے قداور سیاستدان ہیں، پرویز خٹک صاحب ایک بڑے قداور سیاستدان ہیں. تو ان کے ساتھ مطلب باتیں ہوتی رہی. اور اس کے بعد جو ہے جو چیزیں وہاں پہ مین ڈسکس ہوئی یا مین اس کے اوپر تو میں اس وقت کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. اور وہ انفولڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک دفعہ مطلب شاہ صاحب باہر آ جائیں گے تو وہ خود ہی اس کے اوپر کچھ انفولڈ کریں گے، یا 48 گھنٹے کے اندر بہت سی اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ انفولڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک. اچھا، آپ نے ابھی بڑی ہی خوبصورت بات کی اور میرے خیال میں کافی آپ نے میری اس چیز کی کلیئرٹی دی. آپ نے کہا کہ ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے گئے تھے. سر آپ لوگ تو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، تو پھر کس قسم کا پولیٹیکل ڈائلاگ شاہ محمود قریشی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں، اور خان صاحب جیسا کہتے ہیں کہ اگر میں اریسٹ ہو جاتا ہوں یا کچھ تو ہی ول بی دا پرسن ہیڈنگ پاکستان تحریک انصاف، تو کس کیپیسٹی کے آپ لوگ جو سیاست چھوڑ چکے ہیں شاہ محمود صاحب کو ملنے گئے جی؟ دیکھیں ایک چیز جو آپ نے کہا نا کہ دیکھیں جو بھی ہم سب لوگ گئے تھے، ایک تو میں آپ کو بتاؤں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں. تو یہ جو ہے انہوں نے کہا تھا. دوسری چیز دیکھیں، ملک کے مفاد میں اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہم اپنا منہ نہیں چھپا سکتے. ہمیں ہر حال میں آنا پڑے گا اور چیزوں کو سالو کرنا پڑے گا. ایک ہی جو ویکیوم اور یہ جو کرائسس ڈیولپ ہو رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں اتنے کچھ دنوں میں یہ جو ہے کافی ٹیمپریچر ہائی ہو گیا ہے. تو اس کو کوئی نہ کوئی نارملائز تو کرنا ہے نا. سیاست چھوڑنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری ضرورت پڑے اس ملک کو ہم کنارہ کشی کر لیں. تو ہمارا جانا بالکل بنتا تھا اور ہم گئے اور ہم نے کافی ڈیٹیل میں ان سے بات کی. دیکھیں نا، ہر آدمی ایک دوسرے سے بات کر کے کوئی نقصان نہیں ہے، کچھ سیکھتا بھی ہے. اور وہ ایک قداور سیاستدان ہیں، ان سے جو مشورے کر رہے تھے، جو باتیں ہو رہی تھی، میرے خیال سے اس میں جو میں سمجھوں گا کوئی حرج نہیں ہے.
बिल्कुल ठीक, नहीं नहीं बिल्कुल, आप आई एग्री ऑन दैट। शाह महमूद साहब से करना, चीज़ों को लेकर चलना। फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल कहा मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन वो खैर उनकी ब्रेक सिर्फ 3-4 दिनों की रही, ये एक थोड़ा सा था। आपने एक बात की जो कि मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी की ज़बान से मुझे फीलिंग हुई, जब आपने कहा कि मुल्क एक क्राइसिस और वैक्यूम से गुजर रहा है, पूरा मुल्क इसको मान रहा है, लेकिन सर उस क्राइसिस और वैक्यूम में आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी हुई है। सो अब उस क्राइसिस और वैक्यूम में शाह महमूद साहब का कोई किरदार आइंदा आने वाले दिनों में होने जा रहा है, तो आप लोग उनका साथ देंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि आइंदा उसमें शाह महमूद साहब का कोई किरदार होगा। मुल्क के मफाद में चाहे कुछ भी हो, हमारा किरदार हमेशा होगा, और हम चाहेंगे अगर बात हो इस मुल्क के लिए, तो मैं कहूँगा हम तो जान देने के लिए भी हाजिर हैं। उसकी वजह ये है, आप ये देखें इकनॉमी कहाँ जा रही है, और ये जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसकी वजह कोई ना कोई तो आएगा ना। आप ये देखें, कुछ लोग तो जो है रूपोश हुए हुए हैं, छुपे हुए हैं, कुछ मंजर पे नहीं आ रहे। तो अगर हर आदमी मंजर पे नहीं आएगा तो ये टेम्परेचर उतरेगा कैसे? दूसरी चीज़ देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि रोज़ाना पीटीआई से कई लोग जो है मतलब वो छोड़ रहे हैं या वो सियासत से। आज मुझे खुद को बड़ा ताज्जुब हुआ और अफसोस भी हुआ, लेकिन हम सोचते थे कि देखें ओके मैं आवाज़ जी ज़रा क्लियर नहीं आ रही। मैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है और महमूद मौलवी साहब से, और बट इस वक्त अगर मैं थोड़ा सा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, या जो मेरे ख्याल में आप लोगों को भी एक 2-3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है कि एक किरदार, बिल्कुल किरदार अदा करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन आप ये किरदार एज अ लीडर। सर थैंक यू, आप कनेक्ट हो गए। मौलवी साहब, सवाल ये है सर, आपका बिल्कुल ठीक इन चीज़ों को लेकर आपका विजन, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सर एक हम्बल रिक्वेस्ट या सवाल ये है कि बीइंग अ पीटीआई लीडर आप लोग ये किरदार अदा नहीं कर सक रहे थे। आज पीटीआई छोड़कर आप लोग वही किरदार अदा करने जा रहे हैं जो सपोजिटली आप लोगों को एज अ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करनी चाहिए थी। क्यों? ये बड़ी अच्छे आपने सवाल किया, और आपको अगर असद उमर साहब का जो किया था उन्होंने, जिसपे उन्होंने पार्टी के ओहदे छोड़े थे, उन्होंने ये कहा था कि अब मैं खुल के, ठीक है ना, बोल सकूंगा और कुछ काम कर सकूंगा। अगर आप उनका स्टेटमेंट निकाल के देखें तो देखें, हम खुद चाहते हैं कि जहां भी हो सके हम सब जो है मतलब इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री खुल के सामने आए। सर तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री में पीटीआई नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। मतलब हमारी जितनी डिस्कशन इस वक्त तक हो रही है, आप लोग काम करना चाह रहे हैं, आप रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन उस सारे के अंदर पीटीआई माइनस हो गई। इज दैट सो? देखिए, मैं आपकी आवाज कर रही है, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए 9 मई के वाक़ये के बाद ये इतना बड़ा बुरहान जो आया है, जो कि काबिल कबूल किसी को भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए? देखिए ना, इसीलिए मैं कहूँगा कि हम किसी न किसी फॉर्म में चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जिस फॉर्म में आप इस चीज़ों को बेहतर करने चाह रहे हैं या आप समझ रहे हैं, वो पीटीआई माइनस करके हो सकती है, जो भी रोल आप लोग अदा करना चाहेंगे। नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट रही है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई को तो हमने बेसिकली खैर बात किया है, ठीक है ना, तो अब जो है हम एज एन इंडिपेंडेंट, ओके, मगर ऑब्वियसली हमारे ताल्लुकात सब पॉलिटिकल लोगों से है। देखिए, मेरे ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से भी है, एमक्यूएम से भी है, जमात इस्लामी से भी है, दूसरे सारे जमातों से है। उसकी वजह यह है कि मैं कराची का एक पुराना बिजनेसमैन हूँ
ٹھیک. تو یہ چیزیں تو ہم ہر جماعت کے ساتھ, اور میں کبھی کسی جماعت کو ڈیمیج کرنا یا وہ نہیں ہوا ہے کہ ہم برا بھلا کہیں. تو ایسے لوگ, ایسے بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیں ہم اگر کسی کو ہم برا بھلا کہیں یا گالیاں دیں تو لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے, مگر جو لوگ بالکل ایک درمیانہ روی میں چل رہے ہیں وہ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اور وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اچھا سر, اس کے اندر آپ جو ابھی فرما رہے ہیں, اس سارے میں آپ لوگوں کا قابل قبول ہونا لازم و ملزوم ہوگا عوام کے لیے جنہوں نے آپ کو ووٹ دینے ہیں, اور دوسری طرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے. اسٹیبلشمنٹ کا مجھے نہیں پتا, عوام کے لیے آپ لوگوں کا مائنس پی ٹی آئی کر کے انڈیپینڈنٹلی یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں جوائن کرنا, یا ایک فارورڈ بلاک بنا دینا جس طرح ماضی میں پیپلز پارٹی بنی, پی 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 بنی, کاف لیگ بنی, آپ کو لگتا ہے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ جی دیکھیں اس کے اوپر میں ابھی کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کیا ایکسیپٹیبل ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیں یہ مین ایشو جو آیا ہے یہ 9 تاریخ کے بعد ہی آیا ہے, ورنہ اس سے پہلے پی ٹی آئی واز نیور وائلنس پارٹی. ٹرو, ٹھیک ہے نا, ان کا کبھی وائلنس سے تعلق ہی نہیں تھا. مگر یہ 9 تاریخ کو جو ہوا اس کے اوپر بہت سارے لوگ ورکر سب شوق میں ہیں کہ 9 تاریخ کو ہوا کیا. اس کی مذمت اس وقت سب لوگ کر رہے ہیں, مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ ان چیزوں کے اوپر آج میں کہوں کہ میں کوئی کمنٹ کروں, مجھے نہیں پتا کہ اس کا عوام کا کیا رد و بدل ہوگا کیا نہیں ہوگا, مگر میرا کہنا ہے کہ کوششیں کرنا ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی بنا لینی چاہیے, کیپنگ ان مائنڈ جو کچھ 9 مئی کو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوئے, ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنے جس کے اندر سے بہت ساری چیزیں فلٹر کر کے آگے وے فارورڈ نکالا جا سکے؟ ڈو یو تھنک دیٹس اے پاسبلٹی اوور دیئر؟ جی دیکھیں اگر میرا کہنا یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے مجھے کہ کئی لوگ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے کچھ لوگ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اکٹھا ہو کے, ٹھیک ہے نا, پارٹی کو بھی سمجھائیں. یہ بھی ایک ویژن چل رہا ہے کہ پارٹی کو سمجھائیں کہ دیکھیں جی اس چیز کے اوپر ہم اس طرح سے ایکشن لیں, اور جو جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑا ہے وہ بھی اس وقت ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں اگر ہم آپس میں وہ لوگ بیٹھ کے پارٹی کے لیڈرز کو سمجھائیں, وائی ناٹ. دیکھیں بھلے میں پارٹی میں ہوں یا نہ ہوں, اگر پارٹی ٹھیک ہے نا اور اپنے آپ کو جوڑ کے اور اپنے ویژن کو تھوڑا چینج کر کے ایڈجسٹمنٹ کر کے, ٹھیک ہے نا, اور اگر وہ چلاتے ہیں تو اس میں مجھے تو بڑی خوشی ہوگی. بالکل میں بھلے اس پارٹی میں نہیں ہوں گا, میں بلکہ سائٹ پہ بیٹھ کے اگر اپنا کوئی کام بھی کر رہا ہوں گا, I'll be very happy to see the party. بالکل ٹھیک ہے. محمود مولوی صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا. ایٹ دا پروگرام ایک اور چیز, ایڈجسٹمنٹ, اور پولیٹیکل پارٹیز میں اب ایک نئی ٹرمینالوجی ہے کہ کیا ایڈجسٹمنٹس اگر کر دی جائیں تو وہی پولیٹیکل پارٹیز آگے بھی چل سکیں. جو میری ڈسکشن ہوئی محمود مولوی صاحب سے, اس کا نٹ شیل ایڈجسٹمنٹ ہے. دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ایڈجسٹمنٹ میں کون کہاں کیسے فٹ ہونے جا رہا ہے آئندہ چند روز کے اندر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.